शहबाज शरीफ साहब जब से चेयरमैन बने हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, हमने ये देखा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो दफ्तर है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो लोग नैब के केसेस भुगत रहे हैं उनको तफ्तीश से बचाया जाए। और अब ये कहा जा रहा है कि साद रफ़ीक और दीगर जो मुल्ज़मान हैं जो नैब को अरबों रुपए के केसेस में मुलव्वस हैं उनको भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनाया जाए और इस बहाने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाए। हम ये समझते हैं कि इखलाकी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। 2% इकॉनमी गिरी है जिसकी कीमत 700 अरब रुपए से ज़्यादा है हमारे खजाने के लिए। इसकी पुष्ट के ऊपर पॉलिटिकल क्राइसिस है। मैं समझता हूं कि जल्द या बदेर मुल्क के मसाइल का हल यही है कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात किए जाएं और सिलेक्टेड हुकूमत की जगह हकीकी मानों में इलेक्टेड हुकूमत लाई जाए। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप की। इस इशू के ऊपर जो कंट्रोवर्सी बनी है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। गिरफ्तारी तो हुई सूबाई सीनियर मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान साहब की, मगर पीटीआई ने मौका हाथ से जाने ना दिया और फ़ौरन कहा कि अगर अलीम खान साहब इस्तीफ़ा दे सकते हैं तो शहबाज शरीफ साहब को भी पीएसी की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी मौका हाथ से जाने ना दिया और उन्होंने कहा कि हवाला दिया उन सारी नैब की इंक्वायरीज़ का जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वज़रा के ख़िलाफ़ चल रही हैं। मगर इशू ये है कि साथ में PMLN ने जो अरेस्ट हुआ है अलीम खान साहब का, उसके ऊपर कोई ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि कुछ ने तो मज़म्मत भी की है इसकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो अटैक्स हैं PTI पे और हुकूमत पे वो तो चले आ रहे हैं, माशी हवाले से जिस तरह वो मैनेज कर रहे हैं अफेयर्स को। एहसन इकबाल साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हालात यूं ही चलते रहे तो उनको अर्ली इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं। मगर सवाल इस सारे इशू पे अब खड़ा ये होता है कि अलीम खान के अरेस्ट के बाद क्या हम देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है इनमें सियासी तनाव बढ़ जाएगा PAC के इशू के ऊपर, या कि ये जमातें जो हैं आपस में कोऑपरेट कर पाएंगी नैब के लॉ में तरामीम करने के लिए। इन सब इशूज़ का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब, जो वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं और एक सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। वेलकम टू द शो एहसन साहब। बहुत शुक्रिया जी। एहसन साहब, तो ये जो डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है कि अब अलीम खान साहब अगर इस्तीफ़ा दे सकते हैं तो शहबाज शरीफ साहब को भी PAC से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इसके ऊपर आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बदकिस्मती ये है कि PTI पहले दिन से ही मुल्क के हकीकी मसाइल और इश्यूज़ को एड्रेस करने की बजाय उसको अपोजिशन फोबिया है और ख़ास तौर पे PMLN फोबिया है, और वो हर चीज़ को अपोजिशन की किरदार कुशी, अपोजिशन की के ख़िलाफ़ बयानात पर चला रही है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं महज इस बिना पर इस्तीफ़ा दे दें कि नैब उनके ख़िलाफ़ तहकीकात कर रही है, तो फिर तो लीडर ऑफ द हाउस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी नैब तहकीकात कर रही है, फिर तो डिफेंस मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी नैब तहकीकात कर रही है, फिर तो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ भी नैब तहकीकात कर रही है। मगर एहसन साहब, फ़र्क ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अंडर अरेस्ट हैं, जबकि इमरान खान साहब या जो PTI के वज़रा हैं अलीम खान साहब को छोड़ के उनके ख़िलाफ़ अभी इंक्वायरी इतनी आगे नहीं पहुँची कि अरेस्ट तक बात पहुँचे। देखिए ना, ये अरेस्ट जो है ये एक क्वालिटेटिव चीज़ है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये सवाबदीदी इख्तियार है। और हम समझते हैं कि इमरान खान साहब और उनके चीफ मिनिस्टर KP या दीगर कैबिनेट के मिनिस्टर्स अगर वही क्राइटेरिया जो साद रफ़ीक साहब या शहबाज शरीफ साहब पे ड्यूरिंग इंक्वायरी अरेस्ट करने का लगाया गया है, तो इनके लिए बाहर रहने का कोई जवाज़ नहीं है, उनको भी यकसा तौर पे गिरफ़्तार हो जाना चाहिए था। और यही वो वजह है कि जिससे हमारा एहतसाब का पूरा अमल गैर शफाफ होता नज़र आ रहा है। अभी आपने देखा कि हमारे MNA के कैंडिडेट थे राजा कमरुल इस्लाम साहब, जिन्हें इलेक्शन से पहले नैब ने गिरफ्तार किया और उसकी उन्हें कीमत इलेक्शन में उठानी पड़ी। वो इलेक्शन नहीं जीत सके, अगरचे उनके
کمسن بچوں نے بہت بہادری کے ساتھ کیمپین چلائی اور اب اتنے مہینے قید کاٹنے کے بعد وہ رہا ہو گئے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ کون اس نقصان کو پورا کرے گا؟ تو اسی لیے علیم خان صاحب کی گرفتاری پر بھی میرا موقف یہی ہے کہ اگر ہم نے شہباز شریف صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب کی گرفتاری کی مذمت کی ہے کہ جو لوگ خود انکوائری کے اندر پیش ہو رہے ہوں اور ابھی یہ انویسٹیگیشن جاری ہیں، تو آپ کی گرفتاری کا جواز نہیں بنتا. یا تو کوئی شخص آپ کو یہ ایویڈنس ہو کہ وہ انکوائری سے فرار حاصل کر رہا ہے، وہ پیش نہیں ہو رہا، پھر آپ اسے گرفتار کر کے انکوائری میں شامل تفتیش کر لیں، یا اگر آپ نے کسی کو مجرم ثابت کر دیا ہو پھر آپ اسے گرفتار کریں. احسن صاحب، اسی حوالے سے کچھ اب حکومت کی طرف سے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ نیب لاء میں ترامیم کی ضرورت ہے. وہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جسٹ دا فیکٹ کہ وہ مان رہے ہیں کہ جو لاء ہے اس کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش ہے، اگر وہ آپ کو اپروچ کریں تو کیا پاکستان مسلم لیگ نواز ان کے ساتھ کلیبریٹ یا کوپریٹ کر سکتی ہے ایک ایسے ایشو کے اوپر؟ دیکھیے، اپوزیشن نے اس مسئلے پر ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے اور لاء منسٹر کے چیمبر میں بہت ساری میٹنگز گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی اس حوالے سے ہو چکی ہیں. یہ کب ہوئی ہیں میٹنگز احسن صاحب؟ سوری میں آپ کی بات کر یہ پچھلے چند مہینوں میں متعدد بار حکومت اور اپوزیشن کے اراکین نے اس کے حوالے سے میٹنگز کی ہیں اور ہم نے ہمیشہ انہیں کہا ہے کہ ہم احتساب کے عمل کو سپورٹ کرتے ہیں، تاہم احتساب کا عمل یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسے بالکل شفاف ہونا چاہیے اور ہر قسم کی سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے، وگرنہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ اس میں بے گناہ لوگوں کو رگڑتے ہیں، جو اصل گناہ گار ہیں وہ بھی شک کا فائدہ اٹھا جاتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف بھی سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمیں اسے ہر لحاظ سے مکمل طور پہ کسی بھی قسم کی سیاست سے انتقام سے بالاتر رکھنا چاہیے. تو اس میں کس قسم کی امینڈمنٹس آپ نے کوئی پروپوز کی ہیں ان میٹنگز میں، یا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی پروپوزلز آئے ہیں، یا یہ بہت ہی انیشل سٹیج کی ڈسکشن ہے اور لاء کے اوپر ابھی تفصیل سے بات نہیں ہوئی؟ جی، ابھی اس میں کچھ تجاویز ہماری طرف سے بھی ہیں، جیسا کہ یہ 90 دن کا ایک ڈریکونین لاء ہے کہ آپ کسی کو بھی پکڑ کے 90 دن کے لیے قابو کر لیں اور آپ جو نارمل لاز ہیں وہ آپ پہ اپلائی نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی حقوق کی تضحیک ہے اور اس کو ہمیں کمپیٹیبل کرنا چاہیے جو ہمارا دیگر قانون ہے اس کے مطابق. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں کیسز ہیں ان کا بھی کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کسی بندے نے گمنام درخواست دے دی اور آپ نے اس گمنام درخواست کے اوپر اس بندے کا اخبار میں اشتہار چھاپ دیا کہ اس کے خلاف کا انکوائری شروع ہو گئی ہے. بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بوگس تھی، داخل دفتر ہوتی ہے، تو اس کا تو اشتہار نہیں لگتا کہ جناب فلاں صاحب جو ہیں وہ پاک صاف پائے گئے ہیں اور ان کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو یہ کردار کشی کا عمل بن گیا ہے احتساب، کہ لوگوں کے خلاف لوگ اپنے ایجنڈاز کے اوپر درخواستیں فائل کرتے ہیں اور پھر ان کو کوئی سزا بھی نہیں ملتی اگر کوئی جھوٹی فائل کسی کے خلاف کرے. اور آپ گمنام درخواستوں پہ کس طرح پروسیڈ کر سکتے ہیں؟ اس پہ اگر کوئی وسل بلوور ہے تو اس کو آنا چاہیے سامنے کہ کس نے یہ احسن صاحب، آپ نے ارلی الیکشنز کی بات کی ہے کچھ دنوں پہلے، جبکہ تھرو آؤٹ آپ کی جماعت کا موقف یہ رہا ہے کہ آپ ایک چانس دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ وہ حکومت کریں اور لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوں، مگر ایک دم اس کے اندر ایک آپ کی آواز آئی کہ ارلی الیکشنز ہونے چاہیے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ وہ ارلی الیکشنز ہوں گے اور کیا آپ کی جماعت ان کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے، ہم اصولی طور پہ تو اس موقف کے حامی ہیں کہ حکومت کو ٹرم پوری کرنی چاہیے اور اس اسمبلی کو بھی 5 پورے کرنے چاہیے، لیکن جس رفتار سے یہ حکومت اپنی ناتجربہ کاری اور جس رفتار سے یہ حکومت اپنی غلطیاں کر رہی ہے اور خود کو پاکستان کے مسائل کے لیے ارریلیونٹ اور نااہل ثابت کر رہی ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انہیں مزید موقع ملا تو ہم ایک اکنامک ایسی دلدل میں دھنسنے جا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے، انڈیا نے اپنا جو انٹرسٹ ریٹ ہے ان کے سینٹرل بینک نے وہ 6.25% کر دیا ہے. پاکستان نے اپنا انٹرسٹ ریٹ اسٹیٹ بینک نے 10.25% پوائنٹس پہ لے گئے ہیں. آپ بتائیے کون سا صنعت کار جو ہے پاکستان کا بزنس مین انڈیا کے کسی بزنس مین سے کمپیٹ کر سکے گا؟ ان کی اکانومی، بنگلہ دیش کی اکانومی 7% پہ گرو کر رہی ہے، ہم 6% سے 4% پہ گر گئے ہیں. جنوری 2018 میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی جو پروجیکشن تھی پاکستان کے لیے،
وہ یہ تھی کہ 19 اور 20 میں پاکستان 6% سے گرو کرے گا. کیا ورلڈ بینک IMF کے پاس پاکستان کا ڈیفیسٹ کا ڈیٹا نہیں تھا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ مگر احسن صاحب جتنی بھی بری وہ حکومت کر رہے ہوں یا ان سے سچویشن ہینڈل نہ ہو رہی ہو، ارلی الیکشنز جو ہیں وہ تو تبھی کال ہوں گے یا پی ٹی آئی کی حکومت خود کال کرے یا آپ اور پی 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 اور ایلائز مل کے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف موو کریں اور اس کے بعد کسی اور کو حکومت نہ بنانے دیں. سو یہ آپ مطلب کہ سیناریو کیا اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ ارلی الیکشنز ہوں گے؟ somebody will have to take that step نا جی، یا آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک اور کوارٹر سے انٹرونشن ہوگی؟ نہیں، ابھی تو امیجیٹ فیوچر میں ایسا چانس نہیں، چونکہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ارلی الیکشن اس قدر جلدی ہو کہ اس حکومت کی ناکامی کا ملبہ یہ ہم پر پھینک دیں کہ ہمیں چلنے نہیں دیا گیا. یہ ارلی الیکشن تبھی ممکن ہے کہ جب پوری قوم کے اندر ایک چینج کے لیے اور پوری قوم یہ سمجھے کہ اب یہ ناممکن ہے کہ ان کے حالات بہتر ہو سکیں یا یہ ملک کو سنبھال سکیں. اس موقع پر جیسے آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت خود بھی اس دباؤ کے تحت ایڈوائز کر سکتی ہے یا اپوزیشن پھر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نئے سیٹ اپ کے ذریعے الیکشن اعلان کر سکتی ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ایئر وڈ بی مور سوٹیبل، چونکہ ان کو بھی اتنا وقت مل چکا ہوگا کہ ان کے بھی جو تمام ہتھیار اور تیر ہیں وہ آزمائے جا چکے ہوں گے اور کسی کو یہ پھر کہنے کی گنجائش نہیں ہوگی کہ اگر تھوڑا وقت اور مل جاتا تو ہم آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتے ہیں. احسن صاحب، یہ جو اگلے سال کی ڈیڈ لائن ہے یا آپ اپنے ذاتی آپ کا اوپینین ہے کہ یا یہ پارٹی کے اندر بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ اگلے سال اس طرح کی کوئی سیناریو بلڈ ہو سکتا ہے؟ ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ میرا ذاتی تجزیہ اور خیال ہے کہ شاید یہ ملک متحمل نہیں ہو سکے گا مزید 1 سال کے بعد اس قسم کی جو ان ایکسپیرینسڈ اور اس قسم کی جو نیگلیجنس ہے اور اس قسم کی جو کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے. دیکھیے نا، ان کا بھی ایجنڈا اپوزیشن ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ صبح سے شام تک وزیر اور مشیر اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا کیا بنے گا، ان کے کس طرح علاج کو ڈینائی کیا جائے گا، کس طرح ان کی کردار کشی کی جائے گی. احسن صاحب، تو نواز شریف صاحب کی میں آپ کو آج بھی کیبنٹ کی بریفنگ کے بعد آپ دیکھیے میں سر پکڑ کے رہ گیا کہ انفارمیشن منسٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ رضا ربانی صاحب اور مشاہد اللہ صاحب اور ایک اور سینیٹر صاحب، دیکھیں انہوں نے منسٹرز انکلیو میں اپارٹمنٹس لے رکھے ہیں، ہم ان سے خالی کرائیں گے. بھئی ان کی کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں، وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ جو سینٹ سیکریٹریٹ ہے اس کے ذریعے بعض سینیٹرز کو الاٹ ہوئی ہے. اچھا، اب ان کی فوکس کیا ہے کہ بھی اپوزیشن کو پکڑو، کہیں سے خالی کراؤ، کہیں سے ان کو تنگ کر سکتے ہیں تنگ کرو. جس حکومت کی اتنی شیلو اپروچ ہو وہ کیسے ملک کے مسائل کو ایڈریس کر سکتی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ احسن صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین، now we'll take a short break. Stay with us. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مجھے شہباز شریف پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین قبول نہیں ہے. جن لوگوں نے عمران خان سے یہ کام کروایا ہے، جمہوریت کے نام پہ چوروں کو اکاؤنٹ میں لایا ہے، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو، جنہوں نے انویسٹیگیشن خاک کر دی ہے شہباز شریف کی، وہ نیب کے چیئرمین کو بلائے، وہ FIA کو بلائے. یہ بارگین کر رہے ہیں، بارگین نہیں ہوگی. کوئی حق نہیں ہے اسپیکر کا کہ مجھے پبلک اکاؤنٹ سے روکے. اگلے منڈے تک اگر شہباز شریف کا فیصلہ نہ ہوا اور میں صرف اور صرف اس ملک میں عمران خان کی وجہ سے چپ ہوں. ویلکم بیک. ہم گفتگو جاری رکھیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے. یہ ایک ایسی داستان بن گئی ہے جو تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. حکومت جو ہے وہ اب شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ مانگ رہی ہے، مگر شیخ رشید صاحب تو 2 قدم آگے چلے گئے ہیں. انہوں نے تو الٹیمیٹم دے دیا ہے 8 دنوں کا اور کہتے ہیں کہ اگر تب تک کوئی فیصلہ نہ ہوا تو وہ کورٹ چلے جائیں گے. ساتھ میں انہوں نے اسد قیصر صاحب پہ بھی بہت تنقید کی ہے کیونکہ ان کو PAC کی ممبرشپ نہیں ملی شیخ رشید صاحب کو،
اور انہوں نے تنقید اس حوالے سے بھی کی ہے کہ وہ خواجہ سعد رفیق اور شہباز شریف صاحب کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو علیم خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے وہ نیب کی طرف سے ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے جس کا نیب نے بھی جواب ہے۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار درانی صاحب جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے میڈیا ہے۔ ویلکم ٹو دا شو درانی صاحب۔ درانی صاحب کتنی یو ٹرنز لیں گے آپ شہباز شریف صاحب اور پی ایس سی کے معاملے پہ؟ پہلے آپ کہتے تھے بنائیں گے نہیں، پھر بنایا، اب آپ پھر ان سے استعفیٰ مانگتے ہیں، اور شیخ رشید صاحب نے تو اب جو مطلب کہ اٹیکس ہیں وہ آپ کی اپنی حکومت پہ شروع کر دی ہیں اس حوالے سے۔ کچھ ہمیں سمجھائیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، ہمارا جب یہ ڈیسیجن ہو رہا تھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا تو دو رائے پارٹی میں موجود تھیں کہ ایک ہم کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ایک رائے تھی، اور ایک رائے تھی کہ ہونا چاہیے۔ جن نے کہا ہونا چاہیے وہ پریویل کیا اور وہ ڈیسیجن ہو گیا۔ لیکن کس وجہ سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانا تھا کہ جی آپ آگے بڑھیں، جو جمہوریت، وہ کہہ رہے تھے نا کہ جمہوریت کے رستے میں جو ہے ہم رکاوٹ بن رہے تھے، تو ہم نے رکاوٹ ختم کر دی۔ ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کا ایٹماسفیئرکس بھی تو بہتر کرنا آپ کی ذمہ داری تھی نا۔ لیکن اس سے ایٹماسفیئر بہتر نہ ہوا۔ اس سے ہوا کیا کہ انہوں نے کیونکہ جو اپنی پوزیشن تھی اس پوزیشن کو پرسنل گین کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا اور انفلوئنس کرنا شروع کر دیا رائٹ، لیفٹ اینڈ سینٹر۔ تو اس کے اوپر جو رائے جن کا تھا کہ جی انفلوئنس جو ہے پارلیمنٹ کا ایٹماسفیئر بہتر ہو جائے گا، وہ ایٹماسفیئر تو ویسے کہ ویسے ہی رہا۔ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی سیشن ہوئے ہر ایک میں وہ بائیک آؤٹ کر جاتے ہیں، جب باری گورنمنٹ کی آتی ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت اپوزیشن کو سوٹ کیا کرتا ہے، جو کاؤنٹر آرگومنٹ تھا وہ سوٹ یہ کرتا ہے کہ وہ اسی طرح بائیک آؤٹ کرتے رہے ہیں، نہ آئیں، پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں، گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ نہ ہونے دیں۔ تو پہلے خیال جو تھا، جو پریڈومیننٹ، جو پہلا ویو جو تھا، جو مائنورٹی ویو تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہہ دیا ابھی یہ بہت اچھے رہیں گے، اچھے بچوں کی طرح آیا کریں گے، ہم لیجسلیشنز کیا کریں گے، وہاں پہ ڈیبیٹ ہوا کرے گی۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دوسرا ویو جو ہے جو اس کے حق میں نہیں تھا وہ شور سب سے بڑا دیکھیں ہمارا میجر پلان جو تھا الیکشن کیمپین کا، اور 22 سال سے عمران خان نے جو بات کی ہے وہ اینٹی کرپشن ڈرائیو کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اس کے اوپر اپنے جو سٹینڈرڈز تھے، پرنسپلز پہ ہم نے کہا کہ چلیں، ہم نے تھوڑا سا ڈھیل دیا ادھر اور کہا کہ یہ کر دیں، چلیں ان دی لارجر انٹرسٹ۔ لیکن جب آپ انفلوئنس کریں گے آ کے بلا کے اداروں کو اور ان کو کرٹیسائز کریں گے، بولیں گے، اور وہ انفلوئنس میں آ بھی جائیں گے، اینڈ دین دس از ہیپننگ آل اراؤنڈ، تو اس میں آپ مس یوز آف جو ہے اپنی پبلک آفس پر پرسنل گین نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ پبلک آفس کو مس یوز کر رہے تھے، اینڈ دین وی فیل کہ کیسے مس یوز کیا انہوں نے؟ کوئی اگزامپل دیں، کوئی ایسی خبر تو نہیں آئی پی ایس سی کی طرف سے جس سے ہمیں لگا ہو کہ شہباز شریف صاحب اس کو مس یوز کریں؟ ابھی تو اکاؤنٹ سے وہ آفیشلز آتے ہیں وہاں، آپ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ممبرز، پی 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 کے بھی بنے ہوئے ہیں، کتنی جو ہے، اور ویسے بھی پی ایم ایل این کے لیے تو الگ سی کمیٹی بن جائے گی۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کتنی دفعہ وہ اپیئر ہوئے ہیں جب ان کو کورٹ نے بلایا ہے، جب سے وہ پی ایس سی کے چیئرمین بنے ہیں؟ کیونکہ ابھی وہ خود ہی سائن کرتے ہیں اپنا آرڈر کہ جی آج ہو گیا ہے اور میں نہیں جا سکتا، میں اپیئر نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ میسج کہاں جا رہا ہے؟ مطلب وائی عدالت نے سرزنش کیوں کی ہے کل؟ مطلب کہ ایکچولی آپ صرف اپنے آپ کو ڈیمیج نہیں کر رہے ہیں، آپ پوری پولیٹیکل کلاس کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں۔ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ مس یوز پی ایس سی کے فورم پہ نہیں ہو رہی، وہ اس طرح ہو رہی ہے کہ ہی از یوزنگ دا پروڈکشن آرڈرز ٹو اسٹے اوے فرام کورٹ پروسیڈنگ اینڈ دین ہی از یوزنگ دیٹ فورم۔ آپ دیکھیں وہ گفتگو کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ جتنی گفتگو ہوئی ہے آپ ان کا نیریٹو اٹھائیں نا جی، وہ ان کے ہے جن کے خلاف، جن کا کیس ہے۔ یہ تو سیاسی جماعتوں کا کام ہے نا درانی صاحب، اپنا نیریٹو۔ اب 5 سال عمران خان صاحب نے بھی اپنا نیریٹو چلایا اور اچھا چلایا کیونکہ آپ لوگ الیکشن میں جیت گئے، اب اپوزیشن کو بھی حق ہے اپنا۔ دیکھیں ہم پریشرائز کر رہے ہیں اپنے آفس کو یوز کر کے، یہ پوائنٹ ہے۔ آپ پریشرائز نہ کریں، آپ کو جو کام دیے گیا وہ کام کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ کام ہو نہیں رہا۔ اچھا آپ بتائیں کہ پھر وزیر اعظم صاحب اس ایشو پہ کہاں کھڑے ہیں؟ کہ آبویسلی اگر آپ نے کہا کہ 2 ویوز تھے پارٹی میں، کلیئرلی وزیر اعظم صاحب نے ایک ویو کے ساتھ ہی سیٹ کہ ٹھیک ہے ہم ان کو بنا دیتے ہیں پی ایس سی کا چیئرمین۔ اب جب اتنا شور دوسری سائڈ سے ہو رہا ہے تو ڈز دس مین کہ یہ شور اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو وہ پریشر کرنا چاہ رہی ہے جماعت کے اندر جو ویو ہے، یا عمران خان صاحب جو ہے ان کا بھی تبدیل ہو گیا ہے ویو، اس لیے یہ آوازیں آ رہی ہیں ہمیں؟ دیکھیں ایک ڈیموکریٹک پارٹی میں ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ پارٹی کو گرو کرتی ہے۔
کہ یہ کوئی کارپوریٹ کمپنی نہیں ہے جس میں ایک یونیفائڈ اوپینین ہوگا اور ساروں نے مل کے جو ہے بیک کر دیں گے یہ بالکل ٹھیک ہے. ڈفرینس آف اوپینین ہے. فوج کے ساتھ تو آپ سارے ایک پیج پہ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہی آپ کے جو پیجز ہیں مختلف ہو جاتے ہیں. درانی صاحب, حکومت کو تو ایک پیج پہ ہونا چاہیے نا, پارٹی میں مختلف آرا ہو سکتی ہے. پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے نا, فوج ایک ادارہ ہے, ماتحت ادارہ ہے حکومت کا. نہیں, آئی نو, بٹ یور منسٹرز نیور اسٹاپ سیئنگ نا کہ دی آرمی اینڈ دا گورنمنٹ از آن ون پیج. وہ ملک بتا دیں عارفہ جس میں فوج کو اتنی بری طریقے سے کرٹیسائز کیا. نہیں, میں وہ بات میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے میرے سوال کا جواب, مجھے وہ ملک دنیا کا بتا دیں. امریکہ جو سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, میرا یہ بات ہے کہ وہاں تو آپ سب کہتے ہیں ہم ایک صفحے پہ ہیں, بٹ دا گورنمنٹ آلسو نیڈس ٹو بی آن ون پیج نا آن سم ایشوز. پارٹی کے اندر ویوز ہو سکتے ہیں, گورنمنٹ کے اندر کیسے, کیبنٹ کے اندر کیسے کنفلکٹنگ ویوز ہو سکتے ہیں. کلیکٹیو رسپانسبلٹی پہ کیبنٹ کام کرتی ہے. اچھا سوری درانی صاحب, میں نے آپ کو وہ کر دیا. وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. آپ سے میں اس سوال کا جواب بریک کے بعد لوں گی. ناظرین, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, ہم گفتگو کریں افتخار درانی صاحب سے. جی درانی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ویری کوئکلی یہی پوچھا تھا کہ کیبنٹ میں تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ہمیں تو اختلاف کیبنٹ ممبرز میں بھی نظر آتا ہے. دیکھیں, اختلاف رائے جو ہے, میں نے پہلے بولا ہے کہ وہ جمہوریت کا حسن ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے کہ اچھا جی انہوں نے کہا یہ فیصلہ, تو آپ سب کہیں گے لبیک ہے. دس از ہاؤ ڈیموکریسی فنکشنز. پاکستان از ناٹ یوز ٹو دس ڈیموکریسی, کیونکہ یہ نان فیملی بیسڈ ڈیموکریسی ہے. یہاں پہ پارٹی کی ڈیموکریسی بہت اسٹرانگ ہے ہمارے اندر. رہا فوج کی بات, ایک بڑا پرسیپشن ہے پاکستان میں کہ آپ فوج کو کرٹیسائز کرتے ہیں. باب وڈورڈ کی کتاب میں تھا اوباماز وار میں, وہ کہتا ہے کہ جی اوباما نے جو ہے نا اینٹائی وار جو تھا افغانستان سے پلان کیا ہوا تھا کہ جی آپ ٹروپس وڈرال پہ اس نے الیکشن جیتا. جی بالکل. جب وہ اوول آفس میں آتا ہے جنوری میں, تو سب سے پہلی جو سمری اس کے پاس آتی ہے وہ آتی ہے ٹروپس ایڈیشن کی. وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے کہا کہ میں تو جیت گیا ہوں الیکشن ٹروپ وڈرال پہ, میں کیسے کروں گا. پینٹاگون سمری بھیجتی ہے ان کو, انہیں کہا آپ اسٹڈی کریں. وہ جاتی ہے, سمری واپس آتی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپشن 1 40,000 ٹروپس, آپشن 2 28,000 ٹروپ, تھرڈ کہ وی کین ناٹ ایگزٹ فرام افغانستان. تو وہ بیچارہ کرتا نہ کرتا اس نے 28 کر دیا. تو ابھی آپ کہیں گے کہ جی وہ ادھر پینٹاگون حاوی ہو گئی ہے. ہمیشہ ملک جو ہے اداروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ واحد ملک ہے, کبھی آپ یہاں پہ وہ ہو جاتا ہے ڈان لیک ہو جاتا ہے, کبھی یہاں پہ آ جاتے ہیں میمو گیٹ ہو جاتا ہے, آپ لے کے چلتے ہیں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. نہیں بالکل, ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ بری بات ہے. ہم نے صرف یہ کہا کہ وہی اتنی ہی جتنے اسرشن سے آپ کہتے ہیں کہ وہاں اداروں کے اندر ایک کوآرڈینیشن ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیبنٹ میں بھی وہ نظر آنی چاہیے. پارٹی کے اندر اختلاف رائے, اچھا اختلاف رائے جو ہے پارٹی میں ہوتا ہے, کیبنٹ میں تو نہیں ہونا چاہیے نا. نہیں مطلب کہ اب دیکھیں شیخ رشید صاحب اسد قیصر کے بارے میں, اسپیکر کے بارے میں اس طرح گفتگو کر رہے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ پارٹی کے ہیڈ ہے, بٹ وہ کیبنٹ ممبر بھی ہیں. کیبنٹ ممبر ہے, لیکن ایک پارٹی کے, دیکھیں ہمارے کولیشن گورنمنٹ ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے, اس کی وہ چیئرمین ہے, ٹھیک ہے. اس کے حق میں بھی ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں ایک پارٹی کا چیئرمین ہوں, مجھے ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی. سر نیب لیکن اختلافات, اس کا مطلب نہیں کہ اختلافات ہیں, یہ تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اچھا, جو بیلنسنگ ایکٹ کہا علیم صاحب کی اریسٹ کو, اس حوالے سے یہ کیا ہم سمجھیں کہ اب پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی کوئی خدشے پیدا ہو رہے ہیں کہ نیب کی جو طریقہ ہے آپریٹ کرنے کا, دیر آر پرابلمز ود دیٹ, کیونکہ آبویسلی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ تو کب سے یہ کہہ رہی ہیں, بٹ جب حکومت بھی یہ کہ یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے, تو لگتا ہے کہ شاید اب حکومت کو بھی کوئی کنسرنز ہیں آن دا وے نیب از ورکنگ. دیکھیں, یہ تو اپوزیشن کہتی رہی کہ نیب کو ہم ڈائریکٹ کرتے رہیں, یہ ان کا نیریٹو تھا. جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے, تو پرائم منسٹر نے جو کہا تھا کہ اتنے بندے ہونے چاہیے تھے, لیکن نیب نہیں کر رہی ہے, ایکشن نہیں کر رہی ہے. پاکستان کی تاریخ کا, پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا مقدمہ تھا پیناما, ٹھیک ہے جی. پیناما میں ہم نے موومنٹ پوری کی اور وہ سپریم کورٹ میں گیا, پھر سپریم کورٹ میں کیس چلا, پھر جی آئی ٹی بن گئی, اور اس پہ ریسورس لگا پورے ملک کا, لوگوں کا ٹائم لگا ہے, پوری کیمپین ہوئی ہے اس کے اوپر. اس کا ڈیسیجن جب جاتا ہے بیل کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, پورے
پاکستان کو پتہ ہے، ملک سے باہر پتہ ہے کہ اس اپارٹمنٹ کی کیا قیمت تھی 1992-93 میں جب وہ خریدا گیا تھا. 5,85,000 پاؤنڈ دنیا کو پتہ ہے. اس کے پروسیکیوٹر سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی وہ تو گوگل کر لیں آپ. مجھے بتائیں کہ اس وقت نیب کہاں کھڑی ہے اس پروسیس میں؟ ہم نے تو پہلے دن کہا ہوا تھا کہ جی وائٹ کالر کرائم ہے، ان کے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں، یہ جو ہے ایشو علیم خان کا نہیں، وہ تو وزیر اعظم نے پہلے دن کہا کہ احتساب مجھ سے شروع کریں، میرے وزراء سے شروع کریں. بلکہ پچھلی دفعہ نے کہا کہ اگر پوری پارلیمنٹ ختم ہو جاتی ہے پھر بھی آپ احتساب کریں. مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ سارے لوگ جیل چلے جانے کا احتساب کریں. ان کا سٹینڈ پوائنٹ ہمارا پورا 22 سال سے سٹرگل اینٹی کرپشن پہ ہے. اس وقت تو مذاق بن گیا ہے ہماری اینٹی کرپشن کیمپین. اچھا وہ تو ٹھیک ہے، بٹ بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ نہیں؟ آپ بھی یقین کرتے ہیں کہ علیم خان صاحب کلیریفائی کرے گا؟ جی علیم خان جس کو میں جانتا ہوں وہ کیس لڑے گا، وہ آئے گا. نہیں وہ تو کیس لڑیں گے. بیلنسنگ ایکٹ کے حوالے سے میں 20 سال پرانا وہ کیس ہے. وہ بتا رہے ہیں کسی کوآپریٹو سوسائٹی کے آپ سیکرٹری تھے، جس میں 11 سال سے اپوزیشن میں ہے علیم خان. پورا وہ پروسیس اٹھاتا ہے اور جا کے 2018 میں 2019 میں ان کو وہ اریسٹ کر لیتے ہیں. ابھی مجھے بتائیں کہ کیس کتنے عرصے سے چل رہا تھا؟ نہیں وہی تو ہم پھر وہی پوچھے نا کہ آپ کے بھی حکومت کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ نیب کی آپریشنز یا جس طرح وہ کام کرتے ہیں اس میں بہت سے مسائل ہیں. نیب جو ہے ان ٹرمز آف اتھارٹی بہت ویک ہے، پریشر میں آ جاتی ہے. جو شہباز شریف نے آبویسلی شہباز شریف لوگوں نے پریشرائز کیا. انہوں نے جب پریشرائز کیا، انہوں نے تقریریں کی، وہ بیچارہ چیئرمین کیا کر دو پریشرائز ہو گیا. ابھی اس کے بعد جواب ہی کوئی نہیں دینے کے لیے کہ یار یہ جو قوم کا مقدمہ تھا وہ کیسے آپ کا پروسیکیوٹر چلا گیا. اس کے اوپر دیکھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر نیب کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ نہیں بٹ نیب تو کہتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں اس بات کو. ان کی تو پریس ریلیز آ گئی. بٹ بتائیں کہ پھر کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ الزامات لگ رہے ہیں اور کچھ ان الزامات میں سے کچھ حکومت کی طرف سے بھی آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور ان کے اہل خانہ کو ڈھیل یا ڈیل مل رہی ہے، تو وہ بھی یو تھنک کہ پریشر کے نیچے ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت پورے ہمارا جو مین پلان ہے اس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. جس کی 22 سال ہم کون مذاق کر رہا ہے دورانی صاحب؟ یہی ادارے ہیں. ادھر سے جاتا ہے وہ وکیل کون سا ادارہ طاقتور کھڑا ہو جائے گا، نیب والا اس کو کانٹیسٹ نہیں کرے گا. تو یو تھنک نیب مذاق کر رہا ہے آپ کے ایجنڈے میرے پاس دیکھیں جی ملتان میٹرو کا کیس ہے. یابیٹ کمپنی کا سی ای او کو 20 سال جیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے. چائنا میں $30 ملین ریکور ہو گئے ہیں. اتنا بڑا کیس ہے، انہوں نے 4 مینیجر پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. انہوں نے وہ کیس چلا گیا. خاقان عباسی پہ کیس ہے جو کل بلایا ہوا، جو اس نے کہا آج بلایا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی میں تو اویلیبل نہیں ہوں. LNG کا کیس ہے. ابھی جو مین آج مراد سید نے پریس کانفرنس کی، اس نے بتایا کہ جی میں نے 60 ارب روپیہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی اپنے میکنزم سے آڈٹ سے میں نے ریکور کیے ہیں. 2 کیسز آپ کے پاس ہیں، مجھے بتائیں آپ کیسے ریکور کریں گے؟ نہیں تو بیسکلی نیب کے علاوہ بھی آپ کے خیال میں کوئی ادارہ ہے جو یو نو مذاق بنا رہا ہے آپ کے ایجنڈے کا؟ جتنے بھی ادارے تھے نا اس ملک کے، ایک ملک کو مقروض کر کے چلے گئے، 1300 ارب روپے کے سرکولر ڈیٹ ہسٹورک ڈیٹ میں ڈال کے چلیں گے ہیں. اس کے بعد ہر ادارہ اس میں ہے، لاس میں ہے. یہ تو وزراء جب ابھی آنا شروع ہو رہے ہیں نا، جس میں مراد شہید آتا ہے، جی بالکل وہ بتائے گا کیسے اس ملک کو لوٹا گیا. ابھی احسن اقبال کی میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ 70 ارب روپے تم گھر لے کے گئے. اس نے پوچھا مراد شہید، وہ کہتے ہیں سی پیک کو نقصان دے رہا ہے. یہ جواب نہیں دے رہا کہ 70 ارب روپے کہاں چلے گئے جو آپ نے ایکسکلیٹ کیا. ہر جگہ پہ انہوں نے کھایا. ابھی یہ وائٹ کالر کا ڈپارٹمنٹ ہے، they should have an expertise to go after them. بہت بہت شکریہ دورانی صاحب، تھینک یو سو مچ. ناظرین now we'll take a short break، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغان صدر اشرف غنی کی ٹویٹ کا. Stay with us. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں اب ہم ذکر کریں گے افغان صدر اشرف غنی صاحب کا. انہوں نے اگلے دن ایک ٹویٹ کر کے پاکستان کے اوپر الزام لگایا کہ پاکستان کی ریاست خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے تشدد کا استعمال کر رہی ہے. پاکستان کی طرف سے اس کا ایک بھرپور جواب آیا اور انہوں سجیسٹ یہ کیا گیا کہ اشرف غنی صاحب اپنے معاملات پہ نظر رکھیں اور دوسرے ممالک کے معاملات کے اندر انٹرفیئر نہ کریں تو بہتر ہے.
مگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشرف غنی صاحب کو یہ ٹویٹ اس وقت کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ یہ ایک ایسا وقت ہے جب امریکہ اور افغان طالبان کے اندر جو ٹاکس ہیں وہ کافی تیزی سے پروگرس کر رہی ہیں، اور پھر رشیا نے بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈال دیا، اور انہوں نے افغان طالبان اور بہت سے افغان لیڈرز سوائے جو کابل حکومت کا حصہ ہیں ان کو بلا کے رشیا کے اندر ٹاکس کروائیں۔ تو کیا سچ مچ اشرف غنی صاحب اپنے آپ کو بہت آئسولیٹڈ محسوس کر رہے ہیں، اور کیا انہوں نے اس کا غصہ پاکستان کے اوپر اتارا؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم الدین شیخ صاحب جو سابق سیکرٹری خارجہ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو شیخ صاحب۔ تھینک یو۔ جی شیخ صاحب، تو اشرف غنی صاحب کا ٹویٹ جو ہے جو آیا ہے جس کے اوپر کافی شور بھی مچا پاکستان میں اور جواب بھی دیا گیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ کیا ہم اس ٹویٹ کو لنک کر سکتے ہیں ود دا ٹاکس ٹیکنگ پلیس ان رشیا، اور جس قسم کی جو آوازیں آ رہی ہیں ہمیں ظالم خلیل زاد اور امریکن آفیشلز کی طرف سے جو سراہ بھی رہے ہیں کہ پاکستان کا رول بہت اچھا رہا، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹاکس جو ہیں وہ پروگرس کر رہی ہیں؟ دیکھیے، اس وقت اشرف غنی صاحب کی نروسنس سمجھ میں آتی ہے، اور ان کی اگر وہ ذرا سے ڈسٹراٹ ہیں تو وہ بھی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اس وقت تک ان کی امید یہ تھی کہ بات چیت جو ظلم خلیل زاد نے کی ہے، خصوصاً یہ پچھلے 6 دن جو انہوں نے گزارے طالبان کے ساتھ، ان میں سے یہ فیصلہ نکلتا کہ اب طالبان براہ راست افغان حکومت سے بات کریں گے۔ وہ ہوا نہیں ہے ابھی تک۔ پھر جب ماسکو کی بات آئی ہے تو وہ بھی ان کو بہت برا لگا ہے، اور انہوں نے 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کہا ہے کہ اس میٹنگ کا کوئی ویلیو نہیں ہے، اس میٹنگ کو بالکل ہونا نہیں چاہیے تھا، اور ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے واضح ہے کہ ان کی ذرا سی نروسنس ہے، اور اس نروسنس میں وہ کچھ چیز۔ جی اب میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں ذرا سی نروسنس ہے، are you just being kind to the Afghan president? Well, yes, I think دیکھیے اس وقت ہمیں انڈرسٹینڈنگ ایٹیٹیوڈ لینا چاہیے پریزیڈنٹ اشرف غنی کے ساتھ۔ اشرف غنی صاحب نے جو ہماری طرف جسچرز کیے تھے ارلیئر، ابھی نہیں لیکن ارلیئر جو کیے تھے، ان میں سے ان کو وہ نتائج نظر نہیں آئے جن کی وہ توقع رکھتے تھے۔ اب وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ صاحب یہ بات چیت تو ہو رہی ہے، لیکن بات چیت میں جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، پنڈی میں ہے۔ اب یہ سب ان کی پھر سے میں کہوں گا ذرا سی نروسنس کا اظہار ہے۔ میری اپنی امید یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھنے کا موقع ہوگا، اور اس میں ان کو پتہ ہے، میرا یقین ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان دونوں کے لیے بہتر ریلیشن شپ ضروری ہے۔ اگر افغانستان کو کسی طرح اپنی اقتصادی صورتحال سدھارنی ہے تو وہ اپنی کنیکٹیوٹی کی بنا پہ اور اگلے 10-12 سال میں ایک ایسی پوزیشن ہو جب کہ وہ اپنی منرل ریسورسز کو بھی ایکسپلوئٹ کر سکیں، اور جب تک یہ ہو تب تک ان کو استحکام کی ضرورت ہے۔ جی شیخ صاحب، میں نے وہ استحکام آ نہیں سکتا۔ صحیح، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں۔ I just wanted to know کہ جو رشیا کے اندر اس وقت ٹاکس ہوئی ہیں، جو obviously ان کے اندر امریکہ کا تو کوئی ہاتھ نہیں تھا، افغان طالبان وہاں تھے اور اپوزیشن کے بھی بہت سے لیڈرز تھے، do you think they are very significant، یا یہ صرف ایک ایفرٹ ہے رشیا کے ساتھ to say کہ ہم بھی ایک رول پلے کر سکتے ہیں ریجن کے اندر؟ نہیں، دیکھیے، مجھے وہ میٹنگ جو تھی وہ میں اشرف غنی کے ساتھ اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ایک خطرناک سی میٹنگ تھی، کیونکہ جو اس میں اہم ممبرز تھے، ارکان تھے، وہ سب وہ ہیں جو کہ نارتھ میں اپنے پاور بروکرز ہیں۔ آپ عطا نور محمد کو لے لیجئے یا ان کے دوسرے ساتھیوں کو لے لیجئے، یہ اہم رکن تھے اس ڈیلیگیشن کے۔ بعض پختون اس میں شامل کیے گئے تھے، نوٹیبلی پریزیڈنٹ کرزائی، ان کا کوئی اہم رول نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس اب اپنی بیس آف سپورٹ نہیں ہے۔ یہ بیس آف سپورٹ جس کی ذکر ہو رہا ہے وہ انہی کی تھی جو کہ نارتھ سے آئے تھے۔ اور میں نے لکھا بھی کہ دیکھیے، اس سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ریزریکشن ہو رہی ہے ناردرن الائنس کی، اور پھر وہی صورتحال پیدا ہوگی
جو کہ 1996 میں تھی کہ 80% سرزمین پہ طالبان کا کنٹرول تھا اور 20% پہ ناردرن الائنس وہی ہو جائے گی جو جن کو پہلے ہندوستان، ایران، روس وغیرہ سپورٹ کر رہے تھے. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ میں جو باقی پختون اس میں تھے وہ تو سب اب پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹس ہیں. حنیف اتمر کینڈیڈیٹ ہے، محقق جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ بنیں گے. تو یہ ایک جمگھٹا تھا جس میں سے انہوں نے کہا تو ضرور ہے کہ ہم ٹاکس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ٹاکس کے لیے ایک سٹرکچر جو بننا ہے وہ سٹرکچر صرف لیجٹیمیٹ افغان گورنمنٹ کے ارد گرد بن سکتا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ صاحب نہ صرف جو بندے آپ نے جو نیگوشیٹنگ بنائی ہے، ٹیم بنائی ہے، اس میں آپ کو دوسرے افغان کو شامل کرنا پڑے گا، اور یہ ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اشرف غنی بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے ٹیم بنائی ہے اس میں اضافہ کرنا ضروری ہے. اور خاص طور پہ اگر امریکن یہ کہہ رہے ہیں، اور پمپیو نے یہ بالکل واضح طور پہ کہا کہ جب میں نے اشرف غنی سے بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ جو آپ نے ٹیم بنائی ہے اس میں اضافہ کرنا ہوگا اور افغان پارٹیز کا. جب یہ افغان پارٹیز جمع ہوں گی تب اس بات چیت آگے بڑھے گی. اور یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے کیونکہ بات چیت میں پہلے امید ہے کہ جنگ بندی ہوگی. اگر جنگ بندی ہوگی تو اس کے بعد یہ بات چیت جو ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو کیسے بدلا جائے گا، طالبان کو کیا پوسٹ دی جائے گی وغیرہ وغیرہ، یہ بہت لمبا عرصہ لگے گا. لیکن کم از کم میرے حساب سے 2 سے 3 سال تو لگیں گے اس میں. جی بہت بہت شکریہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ ویل بی بیک نیکسٹ ویک.